अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक से होंगे। आज का हमारा जो नया लेसन है, नई कहानी है, वो है कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। तो जैसे कि 8th क्लास का ये लेसन है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम। कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। आपने कंप्यूटर इस्तेमाल किया होगा। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जो हिसाब लगाने का काम करती है। ये जोड़ और घटा तो करती ही है, इसके अलावा और बहुत से काम भी इससे लिए जाते हैं। साइंस के ज़रिए जो नए नए कंप्यूटर इजाद हुए हैं, वो दरअसल नई किस्म के बरक़ियाती ज़हन हैं। कंप्यूटरों से जो काम अब लिए जा रहे हैं, आज से चंद बरस पहले इनका तसव्वुर भी मुमकिन ना था। आज तो बड़े बड़े हवाई जहाज़ भी कंप्यूटर से उड़ाए जाते हैं और इंसान चांद पर भी कंप्यूटर की मदद से पहुंचा है। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेलगाड़ियाँ, छापखाने, अखबारात, कौन सी चीज़ है जिसमें कंप्यूटर से मदद नहीं ली जाती। कंप्यूटर आज की बरक़ियाती ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मोबाइल फ़ोन और बरक़ियाती कैलकुलेटर्स हैं जो हर जगह देखे जा सकते हैं। बैंकों और दुकानों के अलावा आजकल स्कूलों और कॉलेजों के तालिब इल्म और घर के सभी छोटे बड़े भी इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कहता है कि कंप्यूटर जो है वो एक क्या है, एक ऐसी मशीन को कहते हैं हम, जो हमें हिसाब लगाने के काम आती है और इससे हम जोड़ और घटा का काम तो ये करती ही है। उसके साथ साथ जो हमारे कंप्यूटर ईजाद हुए हैं, ये जो है बरक़ियाती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ज़हन हैं हमारे। और ये जो कंप्यूटर हैं, हमने बहुत साल पहले तो इनका तसव्वुर तक भी नहीं किया, सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा कि हमारे हाथों में मोबाइल आ जाएगा या हम कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे या कैलकुलेटर जो है वो कंप्यूटर से होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें तो आज हमारे पास जो कंप्यूटर हैं वो घरों में भी इस्तेमाल होते हैं। आज हर काम, यानी कि ये कहा जाए कि आज हर काम जो है वो कंप्यूटर से लिया जा रहा है। चांद पर जाने का काम भी जो चल रहा है वो भी कंप्यूटर से हो रहा है। बाकी टेलीफोन, टेलीविज़न, रेलगाड़ियाँ, यहाँ तक के हवाई जहाज़ जो हैं वो भी कंप्यूटर की मदद से चलाए जा रहे हैं। और ये हर तालिब इल्म के पास, हर बच्चे के पास, हर घर के अफराद के पास जो है वो इस पर काम कर रहा है। दुकानों में, बैंकों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह पर ये क्या हो रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर या कैलकुलेटर की एक बहुत पुरानी शक्ल अबाकस है। अबाकस लकड़ी के एक चौकोर फ्रेम में बंधे तारों पर पिरोए लकड़ी के गोल गोल गुट्ठों का नाम है। हर तार में 10 गुट्ठे या मोती पिरो दिए जाते हैं, जिसके ज़रिए जमा करने या घटाने का काम आसान हो जाता है। अबाकस हज़ारों साल से चीन और मिस्र में इस्तेमाल आ रहा है और आज भी बहुत से मुल्कों के दुकानदार इसका इस्तेमाल करते हैं। 1919 के लगभग पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। कब बना था? 1919 में लगभग पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो हमारा था वो बना था। दूसरी आलमगीर जंग में फ़ौजी मकासद के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत महसूस करके इस जदीद कारी पर ज़्यादा तवज्जो दी गई और ऐसे कंप्यूटर बनाए गए जो सिर्फ रियाजी के सवाल ही हल नहीं कर सकते थे, बल्कि इनकी यादाश्त में बहुत सी मालूमात रिकॉर्ड भी की जा सकती थी। आज के ज़माने में ऐसे कंप्यूटर ईजाद हो चुके हैं जो शतरंज खेल सकते हैं, मौसीकी की धुनें भी बना सकते हैं, मसवरी कर सकते हैं और फिर रियाजी और पेचीदा से पेचीदा सवाल 1 सेकंड के 1000वें हिस्सा में हल कर सकते हैं। अब देखो क्या नहीं हो रहा है, कंप्यूटर पर सब कुछ हो रहा है। शतरंज खेली जा रही है, मौसीकी की धुनें बजाई जा रही हैं, रियाजी के सवाल यानी मैथ्स के सवाल किए जा रहे हैं, सब कुछ तो कंप्यूटर पर हो रहा है। जदीद कंप्यूटर की कारकर्दगी के अंदाजे से कारकर्दगी की का अंदाज़ा आप इस तरह कर सकते हैं कि कंप्यूटर रियाजी का कोई ऐसा मसला जिसमें कम अज़ कम 10 लाख जमा, तफरीक और ज़रब तकसीम करने हों, चंद सेकंड में अपनी यादाश्त में रिकॉर्ड
کر کے اس کا حل بنا سکتا ہے۔ آج کے دور میں کئی قسم کے کمپیوٹر بنائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک قسم کو ڈیجیٹل یعنی ہندسوں کا کمپیوٹر کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم انالاگ کمپیوٹر کہلاتے ہیں۔ انالاگ کمپیوٹرز میں ناپ تول کا سسٹم ہوتا ہے، مثلاً اس طرح کے کمپیوٹر سے بجلی کی رو کی طاقت، پانی کے دباؤ کی قوت یا کسی چیز کی تیزی سے گھومنے کی رفتار کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر جمع، تفریق اور ضرب تقسیم وغیرہ جیسے سوالات کر سکتا ہے، لیکن اصل میں کمپیوٹر صرف جمع اور تفریق کا ہی کام کرتا ہے، ضرب یا تقسیم نہیں کرتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ پھر کمپیوٹر لاکھوں کی ضرب تقسیم سیکنڈوں میں کیسے کر دیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کمپیوٹر میں برقی روح استعمال ہوتی ہے، بجلی کا کرنٹ روشنی کی رفتار سے دوڑتا ہے، اور روشنی ایک سیکنڈ میں 1,46,000 میل یا 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ اس لیے کمپیوٹر بھی بجلی کے کرنٹ کے ذریعے اتنی ہی تیزی سے کام کرتا ہے۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر آج حساب کے ہر طرح کے سوال حل کر سکتے ہیں، مگر ان میں 1 2 3 4 5 جیسے عام ہندسوں کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ بائنری سسٹم استعمال ہوتا ہے۔ لفظ بائنری کو اردو میں دوہرا کہا جاتا ہے۔ بائنری سسٹم میں ریاضی کی صرف 2 علامتیں یا ہندسے استعمال ہوتے ہیں، ایک کا ہندسہ 0 1، یہ 2 ہندسے دراصل بجلی کی روح کی موجودگی یا غیر موجودگی کی علامت مانے جاتے ہیں، یعنی جب کمپیوٹر میں کسی جگہ برقی روح موجود ہوتی ہے تو اسے 1 مانا جاتا ہے، اور جب وہاں کرنٹ نہیں ہوتا تو 0 مانا جاتا ہے۔ کمپیوٹر اپنا سارا حساب اسی بائنری سسٹم سے کرتا ہے۔ اس سسٹم میں ایک سگنل کے بعد ہر اگلے سگنل پر قوت دوگنی ہو جاتی ہے۔ انالاگ اور ڈیجیٹل قسم کے کمپیوٹروں کے علاوہ اب ہائبرڈ کمپیوٹر یعنی سپر کمپیوٹر اور کوانٹم کمپیوٹر بھی کب کے وجود میں آ چکے ہیں۔ ہائبرڈ کمپیوٹر انالاگ اور ڈیجیٹل مشینوں کی خصوصیات کو یکجا کر کے بنائے جاتے ہیں۔ سپر کمپیوٹر اپنے بڑے سائز اور انتہائی تیز رفتار کارکردگی کی بنا پر خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ کوانٹم کمپیوٹر اس کمپیوٹر کو کہتے ہیں جس کی بنیاد سائنسی محققین نے کوانٹم میکینکس کے اصولوں پر رکھی ہے۔ کمپیوٹر کی انہی تیز رفتار مشینوں نے انسانی تاریخ کے بے مثال اطلاعاتی انقلاب انفو ریولیوشن کے اثرات کرۂ ارض کے چپے چپے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ آج ہر پڑھا لکھا چھوٹا بڑا اپنے موبائل فون یا ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ کے ذریعے انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، اور ہر طرح کے معلومات و مواد یعنی ڈاٹا تک اس کی رسائی ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ جرمن سائنسداں اور فلسفی لیپنر بائنری سسٹم کو فطرت کا سسٹم مانتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ بائنری سسٹم کا ایکتا یعنی وحدت کی علامت ہے، اور خدا بھی ایک ہے، اور صفر کچھ نہ ہونے کی علامت ہے۔ جیسے لا یعنی عدم، اور خدا نے سب چیزیں خلا عدم سے ہی تخلیق کی ہیں۔ دوسرے معنوں میں ایک کا ہندسہ خالق کی علامت ہے اور صفر تخلیق کی۔ بائنری سسٹم اشاریہ سسٹم سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اشاریہ سسٹم میں 9 تک ہندسے اور 10واں صفر استعمال ہوتا ہے۔ بائنری سسٹم میں یہ ہندسے بالکل مختلف انداز میں لکھے جاتے ہیں۔ مثلا 9 کے ہندسے کو بائنری سسٹم میں اس طرح لکھا جائے، جیسے یہ انہوں نے نقشہ دیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو نیچے چلتے ہیں ہم۔ آسان حساب اس طرح بنا۔ اس طرح کمپیوٹر کے ہم 5 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ درآمد کا حصہ کہلاتا ہے، جس کو سائنسی اصطلاح میں ان پٹ کا حصہ کہتے ہیں۔ ہم کمپیوٹر سے جو کچھ جاننا چاہتے ہیں یا اس کی یادداشت میں جو بھی معلومات درج کرنا چاہتے ہیں تو ان معلومات کو درآمد والے حصہ میں داخل کرنا ہوگا۔ دوسرا حصہ ذخیرہ یا بال یا گودام کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو کمپیوٹر کی یادداشت یعنی میموری کہا جاتا ہے۔ مستقبل میں کام لینے کے لیے تمام معلومات اسی یادداشت میں ریکارڈ کی جاتی ہے۔ تیسرا حصہ حساب کتاب کا حصہ ہے۔ اسی
حصہ میں کمپیوٹر ریاضی کے سوال حل کرتا ہے. چوتھا حصہ کنٹرول یونٹ کہلاتا ہے. یہ حصہ پورے کمپیوٹر کے جنرل مینیجر کی طرح ہوتا ہے جو مختلف حصوں کو کام کرنے کی ہدایت دیتا ہے. پانچواں حصہ برآمد یا آؤٹ پٹ کہلاتا ہے. آپ جو کچھ کمپیوٹر سے جاننا چاہتے ہیں یہی برآمد والا حصہ آپ کو وہ معلومات دیتا ہے. دوسری عالمگیر جنگ کے بعد سے سائنسدانوں نے کمپیوٹر کی سائنس پر زیادہ توجہ دی ہے. اس زمانے کے بنائے ہوئے کمپیوٹر پہلی نسل کے کمپیوٹر کہلاتے ہیں. پہلی نسل کے ان کمپیوٹروں میں برقی سگنلوں کے لیے ویکیوم ٹیوب استعمال کیے جاتے تھے. اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر جگہ بھی بہت گھیرتے تھے. ان کمپیوٹر میں لگے ٹیوب برقی سگنل دینے کے ساتھ حرارت بھی خارج کرتے تھے. کبھی کبھی یہ حرارت اس قدر زیادہ ہو جاتی تھی کہ کمپیوٹر کے نازک حصے جل جاتے تھے. چنانچہ ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بڑے بڑے ایئر کنڈیشنر لگانے پڑتے تھے. یہ کمپیوٹر زیادہ تر ملٹری کے مقاصد، سائنس کے تجربات اور حکومت کے کاروبار کے لیے استعمال ہوتے تھے. کچھ عرصہ بعد ہی ٹرانزسٹر کی ایجاد ہو گئی جس سے تمام الیکٹرانک برقیاتی شعبوں کے ساتھ کمپیوٹر سائنس میں زبردست انقلاب آ گیا. بڑے بڑے ویکیوم ٹیوبرز ہوا سے خالی ٹیوب کی جگہ چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹروں اور سیمی کنڈیشنرز پرزوں نے لے لی. اسی وقت کمپیوٹر کی دوسری نسل وجود میں آئی. کمپیوٹر کی یہ دوسری نسل جگہ بھی بہت کم گھیرتی تھی اور بجلی کی کرنٹ بھی کم استعمال کرتی تھی. اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر پہلی نسل کے کمپیوٹر کے مقابلے میں بہت زیادہ تیزی سے کام کرنے لگ گئے ہیں اور ان کی یادداشت میں معلومات ہزاروں گنا زیادہ درج کی جانے لگی. 1960 تک دوسری نسل کے کمپیوٹروں کے کم از کم 100 مختلف ماڈل بن چکے تھے جن میں سب سے چھوٹے کمپیوٹر پر آج کے حساب سے تقریباً 4 لاکھ روپے لاگت آتی تھی اور کمپیوٹر کا سب سے بڑا ماڈل جو 7090 IBM کہلاتا تھا. اس پر لگ بھگ 4 کروڑ روپیہ لاگت آتی تھی. یہ کمپیوٹر فضائی خلائی سائنس یا انجینئرنگ صنعتوں میں استعمال ہوتے تھے. کمپیوٹر کی تیسری نسل کا استعمال 1960 سے لے کر 1970 تک رہا. اس کے بعد فورتھ جنریشن اور ففتھ جنریشن کے کمپیوٹر نئی نئے ماڈلوں اور سائز میں عام ہوتے گئے. اب یہ سلسلہ آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے. دراصل چپس نام کی ایک شے نے کمپیوٹر سائنس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے. چپس کی کارکردگی کا اندازہ آپ اس مثال سے لگا سکتے ہیں کہ سلیکون کا ایک چپ جو سائز میں 1 سینٹی میٹر کا چوتھا ہوتا ہے، اس پر 64,000 بائنری یونٹ کی معلومات ریکارڈ کی جا سکتی ہے. ان یونٹوں کو بٹس کہا جاتا ہے. چپس کی ایجاد سے کمپیوٹر کی یادداشت کا میدان قریب لامحدود ہو گیا ہے اور کام کی تیز رفتاری بھی بہت بڑھ گئی ہے. یعنی اب کمپیوٹر کے کام کرنے کی رفتار 1 سیکنڈ کے لاکھوں اور کروڑویں حصے تک پہنچ چکی ہے. آج کمپیوٹر کے نئے ماڈل اتنی تعداد میں بنتے جا رہے ہیں کہ شمار کرنا مشکل ہو گیا ہے. ایک کمپیوٹر کس مقصد کے لیے کام کرے اور اس کی یادداشت میں کس قسم کی معلومات درج کی جائیں، ایسی سہولت کی فراہمی کو کمپیوٹر پروگرامنگ کہا جاتا ہے. کمپیوٹر پروگرامنگ کے لیے بہت سی مختلف زبانیں استعمال کی جاتی رہی ہیں. اس سلسلے میں 1940 سے اب تک سینکڑوں ہزار زبانیں بنا کر تجربات کیے گئے ہیں، لیکن اب صرف چند اہم اور بامقصد زبانیں ہی کمپیوٹر کی پروگرامنگ میں استعمال ہوتی ہیں. کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ترقی کے تیز رفتار مراحل طے کرتے ہوئے ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ، پام ٹاپ یعنی آئی پیڈ اور ٹیبلٹ وغیرہ جیسی صورتیں پانے کے بعد اب مستقبل میں کمپیوٹر کی شکل و صورت کیا ہوگی. فی الوقت ایک انسان کی نجی و انفرادی اور سماجی و اجتماعی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں کمپیوٹر کی کارفرمائی نہ ہو. تو بچوں یہ تھی آپ کی کہانی. آگے چلتے ہیں. لیسن بہت لمبا تھا تو اس لیے تھوڑا فاسٹ کریں گے. لفظ معنی برقیاتی الیکٹرانک کا اردو ترجمہ بجلی کی طرح چلنے والا. کارکردگی کارگزاری اچھا کام کرنا. علامتیں جمع علامت کی بامعنی نشان. تخلیق کرنا پیدا کرنا. خالق پیدا کرنے والا. حرارت گرمی خارج کرنا نکالنا باہر کرنا جدا کرنا علیحدہ کرنا. ماڈل ہو گیا نمونہ. شے ہو گیا چیز. نیکسٹ ہیں بچوں سوالات. تو سوالات پیچھے سے آپ کو بالکل پورا کا پورا مٹیریل مل سکتا ہے اگر آپ غور سے پڑھیں گے. چلو پھر بھی میں تھوڑا سا اس کو کر دیتی ہوں. کمپیوٹر کسے کہتے ہیں؟
تو کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو جسے ہم حساب کتاب لگاتے ہیں، جمع تفریق کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے کام بھی ہم اس سے لیتے ہیں۔ کمپیوٹر سے کیا کام لیے جا رہے ہیں؟ تو کمپیوٹر سے بہت سارے کام لیے جا رہے ہیں، جیسے آج کل ٹرینیں، جہاز، بینک، اسکول، ہر جگہ پہ کمپیوٹر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جتنا آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہو اتنا آپ کو اچھا ہوگا، اور پیچھے سے دیکھ کے تو جتنا بھی زیادہ یہ بتایا جا رہا ہے کمپیوٹر سے جو بھی کام لیے جا رہے ہیں آج سے چند برس پہلے تو ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، ریل گاڑیاں، چھاپے خانے، اخبارات، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں کمپیوٹر جو ہے وہ آج استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ ریلوے، ایئر لائنز پہ کیا کہتے ہیں، جہاز، ایئر ویز میں بھی جو ہے وہ بھی جہازوں کا کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہم کمپیوٹر جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں کتنی قسم کے کمپیوٹر بنائے جاتے ہیں؟ تو آج کے دور میں میرے خیال میں 2 ہی طرح کے کمپیوٹر بنائے گئے ہیں۔ ایک تو ڈیجیٹل ہے، تو دوسرا قسم جو ہے انالاگ کمپیوٹر کہلاتا ہے نا، جسے ایک ڈیجیٹل ہے اور دوسرا جو ہے وہ انالاگ سسٹم ہے۔ تو نیکسٹ کوشچن ہے، آج کے دور میں یہ ہو گیا، ایک کمپیوٹر کو کتنے حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے؟ تو ایک کمپیوٹر میں 5 حصوں میں ایک کمپیوٹر کو انہوں نے تقسیم کیا ہے، جو کہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ پہلا حصہ جو تھا وہ درآمد کا حصہ تھا، جس کو ہم ان پٹ کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ ذخیرہ یا مال اور گودام کی طرح ہوتا تھا، جس میں کمپیوٹر کی یادداشت ہوتی ہے۔ تیسرا حصہ حساب کتاب لگانے والا حصہ ہے، جس میں آپ ریاضی وغیرہ کے سوال کر سکتے ہیں۔ چوتھا جو ہے وہ کنٹرول یونٹ کہلاتا ہے، اور 5واں حصہ جو ہے وہ آؤٹ پٹ کہلاتا ہے۔ تو یہ 5 حصوں میں کمپیوٹر کو بانٹا گیا تھا۔ تیسری نسل کا کمپیوٹر کتنی مدت استعمال ہوتا رہا؟ تو تیسری قسم کا جو کمپیوٹر ہے وہ ہمیں جو انہوں نے چپس بتائی ہے، جو چپس کہلاتی ہے، تو چپس کی ایجاد سے کمپیوٹر کا یادداشت کا میدان جو ہے وہ قریب لامحدود ہو گیا، یعنی کہ بہت بڑھ گیا ہے، اور کام کی رفتاری بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ یعنی اب کمپیوٹر کے کام کرنے کی رفتار جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں لاکھوں کروڑوں حصہ تک پہنچ سکتی ہے۔ تو اس سے ہم کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جتنی تیزی سے وہ کام کرتا ہے، جتنا آپ چلا سکتے ہیں اس کو چپس، اتنا ہی وہ کام کرے گا۔ تو نیکسٹ لکھیے، انسان زندگی میں کمپیوٹر کی ضرورت اہمیت پر مختصر مضمون لکھیے۔ یہ تو آپ کو کمپیوٹر پر مضمون تو لکھنا ہی ہوتا ہے، یہ الگ سے کمپیوٹر پر مضمون بھی آ سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے جواب لکھیے، آج کل کمپیوٹر کے جو نئے ماڈل اور شکلیں ہمارے زیر استعمال ہیں ان کی فہرست بنائیں۔ تو وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں ڈیسک ٹاپ ہے، لیپ ٹاپ ہے، آئی پیڈ ہے اور ٹیبلٹ ہے۔ تو یہ آپ ان کی شکلیں بنائیں، اور آپ نیٹ سے بھی نکال سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے نوٹ لکھیے، آپ اور آپ کے گھر کے دوسرے افراد کمپیوٹر کی مدد سے چلنے والے موبائل فون استعمال کرتے ہیں، آپ موبائل کے فائدوں اور نقصانات پر ایک نوٹ لکھیے۔ دیکھیے، جیسے طلباء پر موبائل کے اثرات جو ہیں، یہ آپ کا جو ایسے ہے ایک، اس پر آ جاتا ہے، تو آپ نے وہ کیا ہوگا، تو اسی کو یاد کرنا۔ یہ تھی آج کا لیسن۔ تھینک یو بچوں۔